सर से सिरकते दुपट्टे को बार बार ठीक करते वो साथ ही गोद में पकड़े हुए बच्चे को भी सेट कर रही थी, जो पूरी ताकत लगा के उसकी गोद से नीचे उतरने के लिए बेताब था। ज़ारून प्लीज़, एक तो रिक्शा नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम्हें चैन नहीं। वो ज़ोर से उसकी पीठ पे हाथ मारते थैले संभालने की भी नाकाम कोशिश कर रही थी। सूरज की तपिश और गर्मी ने जान अलग निकाली हुई थी जब भी पीछे से आवाज़ सुनाई थी, अलबाश, अलबाश ये तुम ही हो ना? अलबाश ने घबरा के पलट के देखा। इस आवाज़ को तो वो हज़ारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी, लेकिन जैसे ही उस चेहरे पे नज़र पड़ी अलबाश की धड़कनें थम गई। उसने यहाँ वहाँ देखा, हर कोई अपनी ही दुनिया में मगन था, किसी की तवज्जो उसकी तरफ नहीं थी, और वो शख्स धीरे धीरे कदम बढ़ाते उसके नज़दीक आ गया था। चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखों में वही चमक जो उसे देख के हमेशा उसकी आंखों में चली आती थी। कितने साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें, वो आहिस्तगी से कहते हुए अलबाश के और भी नज़दीक आया। लेकिन उसी लम्हे अलबाश ने ज़ारून को सख्ती से सीने में भींचा और बिना जवाब दिए तेज़ी से दौड़ने लगी। शॉपिंग बैग के साथ साथ वो ज़ारून को भी संभाल रही थी, अलबत्ता दुपट्टा अब ढलक के कंधे पे आ चुका था। अलबाश प्लीज़ रुको, पीछे से उस सितमगर ने आवाज़ दी, लेकिन अलबाश ने एक लम्हे के लिए भी रुकना गवारा नहीं किया था। दूर खड़े रिक्शे को इशारा करते वो बिना एड्रेस बताए रिक्शे में बैठ गई थी। भाई बस यहाँ से सीधा ले लें, बाकी रास्ता मैं बता दूंगी। आंखों में खौफ और दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं। रिक्शा चलना शुरू हो गया। अलबाश ने पलट के पीछे की खिड़की से सड़क पे देखा, जहां वो अपनी जगह साकत खड़ा था। न जाने कैसे सफ़र तय हुआ, वो घर पहुंची तो ज़ारून सो चुका था। उसे बिस्तर पे लिटाते वो वहीं फर्श पे बेड से टेक लगा के बैठ गई। आंखों में आंसू और दिल में सिवाय तकलीफ़ के और कुछ नहीं था। आधा घंटा गुजरा, खबर भी नहीं हुई। दरवाज़ा बजने लगा। घर में उस वक्त उसके सिवा और कोई नहीं था, इसलिए मजबूरन वही उठ के दरवाजे पे गई। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जिसे आधा घंटा पहले वो पीछे छोड़ के आई थी, वो उसके दरवाजे पे रूबरू खड़ा था। अलबाश उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही अलबाश को उसके पीछे अपने शौहर हंजला का चेहरा नजर आया और अलबाश का रंग फक हो गया। अलबाश, ये मेरे बिजनेस पार्टनर हैं शहीर, हम लंच के लिए निकले थे। मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही लंच कर लें। असल में शहीर कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हम पहले शॉपिंग पे चले गए थे, फिर वहीं से लंच के लिए आए हैं। हाथ में पकड़े हुए शॉपिंग बैग हंजला ने अलबाश की तरफ बढ़ाए तो उसे जैसे होश आया, और ये सोच के सर पे आसमान गिर पड़ा कि जिस बाजार में वो शहीर से मिली थी, वहीं आस पास उसका अपना शौहर हंजला भी मौजूद था। शॉपिंग बैग्स लो। हंजला ने उसे गुमसुम पाया तो फौरन ही गला खंकारते कहा ताकि वो रास्ता छोड़ दे। अलबाश ने घबरा के रास्ता छोड़ा और हंजला शहीर को लेके घर में दाखिल हुआ। अलबाश, बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ जल्दी से खाना लगा दो। दरअसल शहीर पिछले 2 दिन से होटल में ठहरा हुआ है, वहीं खाना खा रहा है, इसलिए मैं इसे घर ले आया। मैंने तो कहा है हमारे ही घर पे ठहर जाओ, तुम्हें होटलिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन शहीर मान ही नहीं रहा, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम लंच तो घर पे ही करवा दूं। ज़ारून कहाँ है, सो रहा है क्या? हंजला अपनी ही धुन में बोलता चला गया, इस बात से अनजान कि अलबाश पे क्या बीत रही थी, जबकि शहीर तो बस खामोश निगाहों से अलबाश के चेहरे का जायज़ा ले रहा था, जिस पे खौफ की परछाइयाँ लहरा रही थीं। हंजला ने जूते उतार के एक तरफ रखे, अलबाश की तरफ देख के कहा, माय लव, लंच मिलेगा या फिर ऐसे ही खड़ी रहेंगी आप? वो एकदम ही मोहब्बत से बोला, इस बात से लापरवाह के शहीर भी कमरे में ही मौजूद था, जबकि अलबाश शर्मिंदा सी हो गई। जी बस लगा रही हूँ, दरअसल मैं भी घर का सामान लेने बाजार गई हुई थी, अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। हंजला को जवाब देती वो किचन का रुख कर गई थी। फ्रेश हो जाओ शहीर, जब तक लंच रेडी हो जाएगा। मैं अभी अपनी जान को उठाता हूँ, बेटा है मेरा ज़ारून, अभी सिर्फ 1 साल का हुआ है। हंजला ने मोहब्बत से शहीर को अपने बेटे के बारे में बताया, फिर उसे उठाने के लिए कमरे में चला गया। शहीर ने किचन के साथ बने वॉश बेसिन पे मुंह हाथ धोए, लेकिन उसे कहीं तौलिया नजर नहीं आया, इसलिए उसने किचन में झांका, जहां अलबाश कांपते हाथों से खाना निकाल रही थी।
تولیہ ملے گا؟ شہیر نے گہری گھمبیر آواز میں تولیہ مانگا تو الباش کے ہاتھوں سے سالن کا پیالہ چھلک گیا۔ کچھ گرم سالن اس کے ہاتھ پہ آیا اور لبوں سے سسکاری نکلی۔ شہیر نے یہ دیکھا تو فوراً ہی کچن میں داخل ہو گیا۔ تمہاری یہ لاپرواہی کی عادت نہیں گئی آج بھی، دکھاؤ مجھے، بے ساختہ کہتے ہوئے شہیر نے اس کی کلائی کو تھام کے اپنے لبوں سے لگایا اور الباش نے اگلے ہی جھٹکے میں اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوا کے خود کو پیچھے کیا۔ شہیر کو بھی احساس ہوا کہ انجانے میں اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ خود بھی فوراً ہی کچن سے باہر نکل کے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا تھا۔ البتہ دل کی دھڑکنیں بے لگام تھیں۔ کچھ دیر پہلے جو غلطی سے ہوا اس نے اس کے حواس باختہ کر دیے تھے اور الباش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے فرش صاف کیا، پھر دوبارہ سے سالن نکالا۔ ہاتھ میں جلن کے احساس سے کہیں زیادہ شہیر کے لبوں کے دہکتے ہوئے لمس کا احساس تھا۔ آنسو تھے کہ خاموشی سے بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حنزلہ کے سامنے خود کو کیسے کمپوز کرے۔ اس نے ساری چیزیں ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچانی شروع کیں، لیکن نظر اٹھا کے دوبارہ شہیر کو نہ دیکھا۔ شہیر بھی جان بوجھ کے خود کو موبائل فون میں مصروف ظاہر کرنے لگا، جبکہ حنزلہ زارون کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ وہ زارون کو جگا چکا تھا، اب اس سے اسی کی زبان میں باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ دیکھو شہیر، میرا شیر بالکل میرے جیسا ہے۔ حنزلہ نے محبت سے بیٹے کو چومتے ہوئے اسے شہیر کے آگے کیا اور شہیر کی نظریں اس کی آنکھوں پہ جم گئیں۔ زارون کی آنکھیں ہو بہو الباش جیسی تھیں، وہی ہلکا نیلا رنگ اور بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، بالکل معصوم ہرن جیسی۔ شہیر نے بے ساختہ ہی ماضی کی کوئی بات دہرائی اور اس جملے پہ الباش کے قدم ٹھہر گئے۔ اس نے ایک نظر شہیر پہ ڈالی اور اسی لمحے شہیر کی نظر بھی اس کی نظر سے ٹکرائی۔ آنکھیں تو اس کی پوری اپنی ماما جیسی ہیں، میرے جیسے تو بال ہیں بس۔ حنزلہ نے مسکراتے ہوئے زارون کے گھنگریالے بالوں کو ہاتھ لگایا۔ شہیر بس مسکرا کے رہ گیا۔ آ جائیں، ٹیبل ریڈی ہے۔ بہت مشکل سے ہمت جمع کرتے ہوئے الباش نے لنچ کے لیے دونوں کو بلایا تھا اور پھر آگے بڑھ کے شہیر کی گود سے زارون کو لینے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران شہیر کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی، نظریں چراتی زارون کو گود میں لیے وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ آپ لنچ نہیں کریں گی؟ شہیر نے بہت احترام کے ساتھ اس سے پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی حنزلہ خود ہی بول پڑا، نہیں، ہم دونوں الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ دراصل زارون بہت تنگ کرتا ہے نا، تو میں پہلے کھانا کھا لیتا ہوں، پھر میں زارون کو سنبھالتا ہوں تو الباش کھانا کھا لیتی ہے۔ حنزلہ کے جواب دینے پہ الباش نے کچھ نہیں کہا، بس وہ زارون کو سنبھالنے میں مصروف نظر آنے لگی۔ شہیر کا دل نہیں چاہا کہ وہ پہلے خود کھا لے اور الباش بعد میں ٹھنڈا کھانا کھائے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ الباش کو ٹھنڈا کھانا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن یہ بات وہ حنزلہ کے سامنے کیسے کہتا۔ بڑی مشکل سے اس نے 2 نوالے کھائے۔ پلیز الباش، آپ بھی کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا، زارون کو یہیں چیئر پہ بٹھا دیں۔ شہیر کی بات پہ الباش کے دل میں کسک سی اٹھی، کاش یہ جملہ کبھی حنزلہ نے بھی کہا ہوتا۔ اس نے بس ہلکے سے نفی میں سر ہلایا اور زارون کو سینے سے لگا لیا، لیکن زارون کو کہاں سکون آنا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ہاتھ پاؤں چلاتے اس کی گود سے نیچے اتر کے کھیلنے لگا۔ اب تو زارون بھی نہیں ہے آپ کی گود میں، اب تو کھانا کھا لیجئے۔ شہیر کے دوبارہ اصرار کرنے پہ حنزلہ نے بھی ایک مسکراہٹ چہرے پہ سجائی اور پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ الباش نے جیسے تیسے بڑی مشکل سے کھانا کھایا، پھر برتن سمیٹتی کچن میں چلی گئی۔ حنزلہ کے پاس کسی کا فون آ گیا تھا۔ وہ فون اٹینڈ کرنے کے لیے باہر گارڈن ایریا میں چلا گیا تھا۔ زارون لاؤنج میں ہی کھیل رہا تھا، شہیر اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ حنزلہ جاتے جاتے کہہ کر گیا تھا کہ شہیر زارون پہ نظر رکھنا، لیکن چند لمحوں میں ہی زارون نے ننھے ننھے قدموں سے کچن کا رخ کیا اور اپنی ماما کے پیچھے جا پہنچا۔ الباش کو پتہ نہیں تھا کہ حنزلہ باہر نکلا ہوا ہے، اس لیے اس نے فوراً آواز دی، پلیز آ کے زارون کو پکڑ لیں، میرے ہاتھ گندے ہیں، یہ میرے ہی پیر پکڑ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ الباش برتن دھونے میں مصروف تھی، اس لیے اس نے حنزلہ کو آواز لگائی تھی، لیکن حنزلہ باہر تھا، اس لیے شہیر کچن میں آ گیا۔ اس نے زارون کو گود میں اٹھایا،
آہستگی سے الباش کے منہ پہ آتے بالوں کو کان کے پیچھے کیا، کیونکہ بار بار یہ لٹ اسے پریشان کر رہی تھی۔ شہیر کے اس طرح چھونے پہ الباش پلٹ کے دیکھتی ساکت رہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر چلے جائیں، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے نگاہیں پھیری۔ بات کرنا چاہتا ہوں میں تم سے، ایک موقع تو دو مجھے۔ شہیر نے ہمت کر کے دل کی بات کہی۔ پلیز شہیر، میں ماضی میں دوبارہ نہیں لوٹنا چاہتی۔ میں اپنی زندگی میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں لوٹ جائیں، کیونکہ مجھے اب ماضی سے کوئی سروکار نہیں۔ تھوڑا سختی سے کہتے ہوئے اس نے شہیر کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ شہیر کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی، لیکن اس کی عزت کی خاطر وہ واپس لاؤنج میں آ کے بیٹھ گیا۔ البتہ زارون کو اس نے گود سے نہ اتارا۔ برتن دھونے کے ساتھ ساتھ چائے بنا کے الباش نے چائے بھی ٹیبل پہ لا کے رکھ دی، لیکن نظر اٹھا کے اوپر نہ دیکھا۔ اتنے میں حنزلہ اندر آیا، شہیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، زارون بہت کم کسی کے پاس جاتا ہے، تمہاری گود میں دیکھو کتنے مزے سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے محبت سے زارون کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے واپس اپنی گود میں لیا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہوٹل میں رہنے کے بجائے یہیں رک جاؤ۔ ویسے بھی تم 1 ہفتے کے لیے آئے ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میری بیوی کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہے، یہ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ حنزلہ نے کھلے دل سے شہیر کو رہنے کی پیشکش کی اور وہ نرمی سے انکار کر گیا، لیکن اس کے انکار پہ حنزلہ کا چہرہ اتر گیا تھا۔ یار تم بہت زیادہ نخرے کرتے ہو، ہم بزنس پارٹنر ہیں۔ جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو تمہاری ماما نے میرا کتنا خیال رکھا تھا، اب اگر ہم تمہیں اپنے گھر پہ رکھیں گے تو کیا چلا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اگر میں لاہور آیا تو پھر میں بھی ہوٹل میں ہی رکوں گا۔ حنزلہ نے اسے محبت سے بلیک میل کیا تو شہیر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں رک جاتا ہوں، تم ناراض نہ ہو۔ شہیر کے حامی بھرنے پہ الباش کے ماتھے پہ لکیریں ابھریں۔ اس نے غصے سے بھری نظر شہیر کے چہرے پہ ڈالی، جو دوست اور بزنس پارٹنر کی محبت کے آگے مجبور ہو چکا تھا۔ الباش نے فوراً ہی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ تمہارا سامان میں ہوٹل سے لے آتا ہوں، مجھے اسی طرف کچھ کام سے جانا ہے، تم آرام کرو۔ الباش، تم ہمارے روم کے ساتھ والا روم سیٹ کر دو، بستر وغیرہ رکھ دو، میں شہیر کا سامان لے کے آتا ہوں، ساتھ ہی 1-2 کام بھی نمٹا لوں گا۔ شہیر تو زارون کے پاس خوش ہے۔ حنزلہ نے زارون کو دوبارہ شہیر کی گود میں دیا اور گھر سے چلا گیا۔ الباش نے ایک سخت نظر شہیر پہ ڈالی۔ آپ نے یہاں ٹھہرنے کی حامی کیوں بھری ہے؟ الباش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا گریبان پکڑ لے۔ تم جانتی ہو میں نے مجبوری میں حامی بھری ہے۔ حنزلہ مجھے بہت دفعہ پیشکش کر چکا تھا، اب اس سے زیادہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ آہستگی اور نرمی سے کہتے ہوئے اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ الباش غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے کمرہ سیٹ کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس نے ہر چیز پٹک پٹک کے سیٹ کی۔ ایک آخری نظر ڈالی تو سب کچھ مکمل تھا۔ ہاں البتہ ایک کمی تھی، اس کمرے میں شیشہ موجود نہیں تھا، اور شہیر کو ہر تھوڑی دیر بعد شیشہ دیکھنے کی عادت تھی۔ اس کی عادت کا خیال آتے ہی وہ اپنے کمرے سے جا کے مرر اٹھا کے لے آئی، جو اسٹینڈ پہ ٹکا تھا۔ وہ لا کے اس نے خود ہی شہیر کے کمرے میں لگا دیا۔ زارون ننھے ننھے قدموں سے دوڑتا ہوا آیا تو شہیر بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلا آیا۔ اسے الباش کو شیشہ لگاتے دیکھ کر وہ ایک دم چونکا، پھر نہ جانے کیوں ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آج بھی اسے شہیر کی پسند اور ناپسند اور اس کی ضرورتوں کا خیال تھا۔ اسی بات نے شہیر کو مسکرانے پہ مجبور کیا تھا۔ الباش نے پلٹ کے ایک نظر شہیر پہ ڈالی، پھر اپنے بیٹے کو گود میں لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ حنزلہ ابھی تک لوٹ کے واپس نہیں آیا تھا۔ شہیر اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا، الباش اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ زارون کو گود میں لٹا کے تھپکتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیوں آیا تھا شہیر اب اس کی زندگی میں، جب سب کچھ سیٹ ہو گیا تھا؟ وہ اپنے ماضی کو بھلا کے آگے بڑھنے لگی تھی۔ کیوں وہ سیدھا اس دہلیز تک چلا آیا تھا؟ سانس جیسے سینے میں اٹک گیا ہو، جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی گھٹی گھٹی سسکیوں پہ قابو پایا۔ حنزلہ کی گاڑی کی آواز سنائی دی تو وہ دوڑ کے واش روم میں گئی، منہ دھو کے اپنا حلیہ درست کیا۔ تھوڑی دیر بعد حنزلہ کمرے میں داخل ہوا، چہرے پہ گہری مسکراہٹ تھی۔ آتے ہی وہ الباش کو اپنے ساتھ لگا گیا۔
بس میری جان کچھ دن شہیر کو برداشت کر لو، میں چاہتا ہوں وہ یہاں سے خوش ہو کے جائے۔ دراصل وہ ایک بہت بڑے کانٹریکٹ میں ہاتھ ڈالنے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی وہ مجھے پارٹنر رکھے، تبھی میں نے اسے ہوٹل کے بجائے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ تم تھوڑے دن اس کی خدمت گزاری کر لو، اگر وہ خوش ہو گیا اور ہمیں اپنی فیملی کی طرح سمجھنے لگا تو اپنے اس نئے کاروبار میں بھی مجھے شریک کرے گا۔ تم تو جانتی ہو نا، جو کاروبار میں اکیلے کر رہا ہوں اس میں بس پوری طرح ڈوب ہی رہا ہوں۔ حنزلہ کے سینے سے لگی الباش کا دم گھٹنے لگا۔ وہ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ آخر شہیر کو اپنے گھر وہ کیوں لے کے آیا ہے، مگر اب اسے اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا کہ بات صرف کاروبار کی تھی، تبھی تو وہ اتنے اچھے طریقے سے شہیر کے سامنے اس سے بھی بات کر رہا تھا، ورنہ حنزلہ کو بات کرنے کے بجائے جھڑکنے کی عادت تھی۔ ابھی بھی وہ الباش کے ساتھ اسی لیے میٹھے انداز میں پیش آ رہا تھا۔ الباش نے آہستگی سے اسے خود سے دور کیا۔ 1 ہفتے تک غیر مرد کو ہم گھر میں کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں باہر جائیں گے تو وہ گھر میں اکیلا ہوگا میرے ساتھ، یہ مناسب نہیں ہے۔ الباش نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا کہ وہ شہیر کو واپس ہوٹل میں بھیج دے، لیکن حنزلہ واپس اپنے پرانے رویے پہ آ گیا۔ تم وہی عورت ہو جس کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ میں تمہارے اور تمہارے بچے کے مستقبل کے لیے سوچ رہا ہوں اور تم وہی دقیانوسی سوچ لے کے بیٹھی ہوئی ہو۔ تمہارا فرض بنتا ہے تم شہیر کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے کھانے پکاؤ، اس کی خدمت کرو تاکہ ہمارے لیے مستقبل میں آسانیاں پیدا ہوں۔ حنزلہ نے اسے بری طرح سے جھڑکا، جس پہ وہ سہم کے خاموش ہو گئی۔ اس کی آواز پہ زارون بھی خوفزدہ سا ماں کے سینے سے چمٹ گیا تھا۔ حنزلہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا واش روم کا رخ کر گیا اور الباش گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ شادی کے پہلے دن ہی حنزلہ کا رویہ ایسا ہی تھا جیسے اس نے شادی نہیں کی بلکہ کوئی احسان کیا ہے۔ ہر بات میں الباش کو نیچا دکھانا، زارون کو صرف اپنی اولاد جتانا حنزلہ کو بہت اچھی طرح آتا تھا، لیکن دنیا والوں کے سامنے وہ ایک پرفیکٹ ہسبینڈ تھا جو اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کمرے کے اندر کا راز صرف دونوں میاں بیوی کے درمیان ہی تھا۔ ابھی بھی اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حنزلہ کے فریش ہونے سے پہلے ہی وہ دوبارہ کچن کا رخ کر چکی تھی کہ اسے ہر تھوڑی دیر بعد کافی چاہیے ہوتی تھی۔ اس نے حنزلہ کے لیے کافی تیار کی تو ساتھ ہی شہیر کی بھی بنا دی، مگر شہیر کمرے میں ہی تھا، اس لیے وہ دونوں کپ اپنے کمرے میں لے آئی۔ حنزلہ پلیز شہیر کو کافی دیں۔ اس نے نرمی سے حنزلہ کو شہیر کو کافی دینے کا کہا، لیکن حنزلہ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ ابھی آ کے تھوڑی دیر سکون سے لیٹا ہوں، تمہیں میرا سکون برداشت ہی نہیں ہوتا۔ دروازہ ناک کر کے دے دو نا، اور ذرا چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، اسے یہ نہ لگے کہ اس کا یہاں آنا ناگوار گزر رہا ہے۔ حنزلہ نے ساتھ ہی 2 ہدایتیں بھی جاری کی اور اپنے موبائل فون میں مصروف ہو گیا۔ الباش کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے وہ خود ہی شہیر کے کمرے کے دروازے پہ پہنچی۔ آہستگی سے ناک کیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شہیر لیپ ٹاپ میں پوری طرح مصروف تھا۔ بنا دیکھے ہی اس نے کم ان کہہ دیا۔ شاید اسے خیال نہیں رہا کہ وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ الباش کے گھر میں موجود ہے، اس لیے الباش محتاطی سے اس کے نزدیک گئی اور ٹیبل پہ ٹرے رکھ دی۔ الباش کی قربت کو محسوس کرتے ہی شہیر نے گھبرا کے نظریں اٹھائیں۔ دشمن جان سامنے کھڑی تھی، جسے دیکھ کے ہمیشہ ہی شہیر کا دل دھڑکنا بھول جایا کرتا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ کیا ہوا ہے، روئی ہو تم؟ شہیر کو ایک پل میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ روتی رہی تھی، لیکن حنزلہ کو بالکل بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ الباش نے گھبرا کے نفی میں سر ہلایا۔ پلٹنے لگی تو شہیر نے اس کی کلائی تھام لی۔ جانتا ہوں میں کہ میرے یہاں آنے سے تم انکمفرٹیبل ہو، یقین کرو میں خود یہاں سے جلدی جانا چاہتا ہوں، تمہیں پریشان نہیں کروں گا اور جلدی چلا جاؤں گا۔ پلیز اس طرح رویا نہ کرو، تمہاری آنکھیں رونے کے لیے نہیں ہیں، ان آنکھوں میں مجھے بس خوشیوں کی چمک دیکھنے کی خواہش ہے اور کچھ نہیں۔ الباش کا دل چاہا کہ وہ چیخ کے کہے کہ میری زندگی سے خوشیاں اسی دن چلی گئی تھیں جس دن تم چلے گئے تھے، لیکن وہ چاہ کے بھی کچھ نہ کہہ سکی، بس اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا۔ ایک سرسری نگاہ شہیر پہ ڈالتی واپس کمرے میں چلی آئی۔ حنزلہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، زارون بھی اسی کے پاس جھولے میں لیٹا تھا۔ میں نے آپ سے کچھ کہا؟ الباش بھی خاموشی سے وہیں لیٹ گئی، لیکن نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پہ مرکوز تھیں۔ ماضی کا ایک ایک پل
اس پہر اسے پوری طرح ستا رہا تھا۔ شہیر اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ کب دوستی ہوئی، کب محبت، دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر گئے تھے۔ شہیر نے اپنے پیرنٹ سے بات کی تو انہیں بھی الباش کو بہو بنانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خوشی خوشی الباش کے گھر رشتہ لے کے گئے۔ دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ سیمسٹر کے بعد منگنی رکھی جانی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی الباش اور شہیر کے گھر والوں کی ایک گیٹ ٹوگیدر تھی۔ اسی دوران الباش کے والد نے ایک عجیب سی بات کہی، میں چاہتا ہوں کہ منگنی سے پہلے ہم دونوں بچوں کا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروا لیں۔ میرے ایک دوست کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، لڑکا اور لڑکی دونوں تھیلیسیمیا مائنر تھے، اس لیے ان کے پاس ہونے والی اولاد اب تھیلیسیمیا میجر ہے۔ دونوں کی زندگی پوری طرح خراب ہو چکی ہے۔ یہ حال ہی کی بات ہے، اس لیے میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے تاکہ ان کی باقی کی زندگی آسان ہو۔ الباش کے والد کی بات پر شہیر کے والدین کو کافی ناگوار گزرا۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ بچے فٹ فاٹ ہیں، ٹھیک ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جلد ہی میرا بیٹا جاب کرنے لگے گا۔ اس طرح کے ٹیسٹ کروانے سے سوائے بچوں کو ڈپریشن کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شہیر کی ماما اس بات کے سخت خلاف تھیں، لیکن شہیر کے والد کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے ایک ٹیسٹ کی ہی بات ہے، بھائی صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے، ہمارے ہی بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ دونوں فیملیز کے درمیان اس بات پہ رضامندی ہو گئی کہ دونوں ہی بچوں کا پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروائیں گے۔ ان دونوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس بات پہ یقین تھا کہ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دونوں بالکل فٹ فاٹ تھے، اسی لیے یونیورسٹی سے واپسی پہ وہ دونوں ہی تھیلیسیمیا سینٹر چلے گئے اور اپنا ٹیسٹ کروا لیا۔ ایک ہفتہ تیزی سے گزرا۔ ایک ہفتے کے بعد جب دونوں کی رپورٹس آئیں اور انہیں سب کے سامنے رکھا گیا تو سبھی کے ہوش اڑ گئے۔ نہ شہیر نے ایسا سوچا تھا اور نہ ہی الباش نے۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے طور پہ تھیلیسیمیا مائنر تھے، اور ڈاکٹر کے مطابق دونوں کی شادی کے بعد 90% سے زیادہ چانسز تھے کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا۔ الباش کے والد نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ منگنی ہونا پاسبل نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ایک ایسا بچہ جسے تھیلیسیمیا ہو، اس کے ساتھ ماں باپ کی بھی پوری زندگی داؤ پہ لگتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا رشتہ پہلے ہی نہ جوڑا جائے۔ یہ سن کے شہیر غصے میں آ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح الباش کے والدین کو راضی کر لے، لیکن اب تو اس کے والدین بھی رضامند نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں جو کچھ بتایا تھا اس کے بعد اس کے والدین کا بھی یہی کہنا تھا کہ بیٹے وقتی طور پہ اپنی محبت قربان کر دو، ورنہ ساری زندگی بہت زیادہ مشکلات میں گزرے گی۔ شہیر نے ہر ممکن کوشش کی تھی اپنے گھر والوں کو منانے کی، الباش کے گھر والوں کو منانے کی۔ الباش نے بھی اپنے پیرنٹس کی بہت منتیں کی تھیں، لیکن دونوں طرف سے ہی رضامندی نہیں ملی۔ اور پھر شہیر کی ماں نے اسے ہر طریقے سے سمجھا بجھا کے الباش سے دور ہونے پہ راضی کر لیا اور اسے لے کے دوسرے شہر شفٹ ہو گئی، اور دونوں کی محبت منگنی سے پہلے ہی اختتام کو پہنچ گئی۔ دونوں کا دل بھلے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گیا تھا، لیکن قسمت نہیں جڑ سکی تھی۔ شہیر اپنے پیرنٹس کے فورس کرنے پہ ان کے ساتھ دوسرے شہر جا کے شفٹ ہو گیا، اور الباش کے گھر والوں نے اپنی مرضی سے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ 2 سال میں الباش کے لیے کئی رشتے آئے، لیکن الباش نے کسی طرح حامی نہ بھری۔ 2 سال بعد جب اس کے والد بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے اسے اپنی بیماری کا واسطہ دیا تو اس نے باپ کی خاطر ہاں کر دی۔ حنزلہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ انہوں نے حنزلہ کا بھی تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروایا جو نیگیٹو تھا۔ اس کے بعد الباش اور حنزلہ کی شادی ہو گئی۔ الباش نہ اس شادی پہ خوش تھی، نہ وہ شہیر کی محبت کو بھلا پائی تھی، لیکن جب نکاح ہو چکا تھا تو یہ رشتہ اسے قبول کرنا ہی تھا۔ مگر شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ حنزلہ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ دنیا کے سامنے بظاہر اچھا اور محبت کرنے والا شوہر کمرے کے بند دروازے کے پیچھے اسے بات بات پہ ذلیل کیا کرتا تھا۔ جب جب حنزلہ اس کے ساتھ برا رویہ اپناتا تو اسے شہیر کی یاد ستاتی۔
کیا ہو جاتا اگر اس کے پیرنٹس خدا پہ بھروسہ کر کے اس کی اور شہیر کی شادی کر دیتے؟ آج وہ کون سا اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جب یہ حمل ٹھہرا تو حنزلہ کا رویہ اور بھی عجیب ہو گیا۔ وہ سارا وقت یا تو اپنے کاروبار میں مصروف رہتا یا اپنی تیاریوں میں۔ اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ وہ پورا وقت بس اسی دھن میں لگا رہتا کہ کس طرح اپنے کاروبار کو آگے بڑھائے، اور اس کے پیچھے الباش خود کو مکمل تنہا تصور کرتی۔ پھر زارون کی پیدائش ہوئی۔ الباش نے اپنی پوری دنیا زارون کے اندر سمیٹ دی، مگر حنزلہ ایسا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا جہاں وہ الباش کو ٹارچر نہ کر سکے۔ وہ بس جیسے تیسے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ گھر کی ساری ذمہ داریوں سے لے کے زارون کی ہر ذمہ داری بھی اس کے سر پہ تھی۔ ہاں، البتہ کوئی فیملی فنکشن ہوتا یا کوئی مہمان ان کے پاس آ جاتا تو حنزلہ کا رویہ پوری طرح بدل جاتا، اور یہی بات اسے بہت زیادہ چبھتی تھی۔ اسے بار بار شہیر کا وہ کیئرنگ رویہ یاد آتا جس میں وہ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھا کرتا تھا۔ یوں ہی سال گزر گیا۔ اب تقریباً 3.5 سال کے بعد شہیر اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے شوہر کے بزنس پارٹنر کی صورت میں، اور یہ بات اسے کسی طرح برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ان دونوں کی محبت میں نہ کوئی کمی تھی نہ کوئی بے وفائی، بس وقت نے ستم کیا تھا جس نے دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر ثابت کر کے ان کے درمیان اتنی دوریاں پیدا کر دی تھیں کہ آج وہ 2 الگ الگ کناروں پہ کھڑے بس ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ زارون کے رونے کی آواز پہ وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ حنزلہ گہری نیند سو چکا تھا، اور ہمیشہ کی طرح ابھی بھی ساری رات اسے ہی زارون کو سنبھالنا تھا۔ وہ خاموشی سے زارون کو لیے ٹہلتی رہی۔ یوں ہی صبح ہو گئی۔ زارون اکثر ہی ساری رات ستاتا تھا۔ فجر کی اذانوں کے نزدیک اس کی آنکھ لگی، اور 8 بجتے ہی حنزلہ نے اسے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا۔ جلدی سے ناشتہ ریڈی کرو، مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ شہیر آج گھر پہ ہی رہے گا، اس کے ساتھ شام کو میٹنگ میں جانا ہے، تو تم اسے کھانا وقت پہ دے دینا، وہ اپنے کمرے میں ہی رہے گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حنزلہ نے جلدی اسے ہدایت دی، خود تیار ہونے لگا۔ ہمت نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اٹھ کے کچن میں گئی۔ اس نے ناشتے کی ٹیبل لگا دی۔ شہیر ابھی تک اپنے کمرے میں تھا۔ حنزلہ نے منع کیا تھا کہ اسے زبردستی نہ اٹھاؤ، جب وہ اٹھ جائے گا تو ناشتہ دے دینا۔ حنزلہ میٹنگ کے لیے چلا گیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں گئی تو گہری نیند سو گئی۔ اس قدر تھکن تھی ساری رات کی کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ جب وہ اٹھی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ نہ شہیر کو ناشتہ دیا تھا، نہ زارون کی آواز آئی تھی۔ زارون بھی کمرے میں نہیں تھا۔ وہ فوراً گھبرا کے کمرے سے نکلی تو زارون ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہیر اس کے پاس ہی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ آپ کو ناشتہ کس نے بنا کے دیا؟ وہ حیران رہ گئی۔ میں نے خود بنا لیا۔ زارون بھی خود ہی اٹھ کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں نے اسے منہ ہاتھ دھلا کے اسے بھی ناشتہ کروا دیا ہے، تم ٹینشن نہ لو، شہیر نے مسکرا کے کہا تو وہ ایک دم ہی حیران رہ گئی۔ 1 سال کے عرصے کے دوران کبھی بھی حنزلہ نے زارون کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ منہ دھلانا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ دنیا دکھاوے کے لیے اسے گود میں اٹھایا کرتا تھا۔ الباش نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے خالی برتن سمیٹ کے صفائی میں مصروف ہو گئی۔ صفائی والی بھی نہیں آئی تھی، اس لیے سارا کام اسی کو کرنا تھا۔ لیکن آج اسے سارا کام کرنا آسان لگ رہا تھا۔ ایک تو نیند پوری ہو گئی تھی، دوسرا شہیر زارون کو سنبھال رہا تھا۔ اس نے جلدی سے صفائی کی، کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ شہیر کے پاس کوئی بزنس کی کال آئی تو وہ اس میں مصروف ہو گیا۔ پھر اچانک ہی اتنی زوردار آواز آئی کہ دونوں گھبرا گئے۔ زارون کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور آواز شہیر کے کمرے سے آئی تھی۔ شہیر اور الباش دوڑتے ہوئے کمرے میں پہنچے تو چیخ نکل گئی۔ شیشہ ٹوٹ کے کرچی ہو گیا تھا جو الباش نے سائیڈ میں رکھا تھا، اور زارون نے شیشہ ہاتھ میں لے کے اپنے ہی ہاتھوں کو خون آلود کر لیا تھا۔ شہیر نے تیزی سے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے کانچ لیا، پھر ہاتھ چیک کیا تو بہت گہرا کٹ تھا۔ الباش کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا۔ شہیر ہی ان دونوں کو لے کے ہسپتال گیا۔
حنزلہ کا فون مستقل سوئچ آف آ رہا تھا۔ شہیر نے زارون کے ہاتھ میں سٹچز لگوانے کے لیے اسے ڈاکٹر کے حوالے کیا تو اس کی چیخیں پورے ہسپتال میں گونجنے لگی۔ الباش نے تکلیف اور خوف کے عالم میں شہیر کا بازو پکڑا اور اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ کچھ نہیں ہوا، بچہ ہے، اس طرح سے بڑے روتے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ اسٹچز لگوانے کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹے تو حنزلہ گھر کے اندر ہی موجود تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کے پہلے چونکا، پھر زارون کے ہاتھ پہ بندھی پٹی دیکھی تو الباش پہ چیخنے چلانے لگا۔ وہ اس بات کو بھی فراموش کر چکا تھا کہ شہیر سامنے کھڑا ہے۔ اپنی عادت سے مجبور وہ الباش کو تانے دے رہا تھا کہ تم ہو ہی غیر ذمہ دار، نہ تم سے گھر سنبھلتا ہے نہ ہی بچہ، ایسے کیسے اتنی گہری چوٹ لگ گئی، کہاں تھی تم؟ اور بھی نہ جانے وہ کیا کچھ سنا رہا تھا، اور شہیر کے آگے الباش شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہیر کو یہ سب کچھ بہت ناگوار گزرا، لیکن وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہیر اور حنزلہ میٹنگ کے لیے چلے گئے۔ شہیر نے نیا پروجیکٹ حنزلہ کے ساتھ مل کے ہی شروع کیا تھا۔ پھر جب رات کو وہ واپس لوٹا تو اس نے واپسی کی خبر دے دی۔ مجھے اب جانا ہوگا، میں جتنے کاموں سے آیا تھا وہ سب تقریباً ہو چکے ہیں، باقی میں وہیں سے کانفرنس کال پہ نمٹا لوں گا۔ وہ مزید اس گھر میں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ بار بار الباش کی تذلیل ہوتے دیکھنا اس کے لیے مشکل تھا، اور اتنا تو اسے سمجھ آ گیا تھا کہ حنزلہ کی فطرت کیسی تھی۔ اگلی صبح حنزلہ دفتر چلا گیا تھا اور 11 بجے کے قریب شہیر واپسی کے لیے اپنا سامان باندھ کے کمرے سے نکلا۔ الباش خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک بار پھر ماضی کا وہی لمحہ آیا تھا جہاں ان دونوں کو ایک دوسرے کو الوداع کہنا تھا۔ الباش، کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے میری ضرورت ہو تو بس ایک کال کر دینا، شہیر نے دھیمے لہجے میں کہتے اس کی گود سے زارون کو لے کے چوما، جیسے کوئی تشنگی ہو جسے مٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری ایک ریکویسٹ ہے تم سے شہیر، کہ پلیز دوبارہ یوں میری زندگی میں نہ آنا۔ میرے سارے زخم پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں، میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے بیٹے کے لیے، پلیز دوبارہ نہ آنا۔ اس نے بہت آہستہ لہجے میں ایک ریکویسٹ کی تھی، اور شہیر کی آنکھوں میں نمی گھل گئی۔ وعدہ کرتا ہوں اب کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا، تم اپنی دنیا میں خوش رہو۔ ایک نظر الباش پہ ڈالتے ہوئے وہ خاموشی سے اس گھر سے نکل گیا، لیکن دل کہیں پیچھے ہی چھوڑ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد الباش کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ کیا ہو جاتا اگر شہیر اس کی قسمت میں لکھا ہوتا؟ لیکن کبھی کبھی محبتوں کا یوں سادگی سے بچھڑنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ کئی گھنٹے خاموشی کی نظر ہوئے اور پھر اس نے خود کو سنبھال لیا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ حنزلہ نے گھر آتے ہی کسی نہ کسی بات پہ غصہ شروع کر دینا تھا۔ اب تو شہیر بھی جا چکا تھا، اس لیے جو تھوڑا بہت لحاظ مروت تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً گھر کی ذمہ داریوں میں خود کو مصروف کر لیا، زندگی میں ایک بار پھر خود کو مگن کر لیا۔ لیکن آدھی رات کو جب وہ بستر پہ لیٹی تو دل کے اندر ایک ٹیس اٹھنے لگی۔ کبھی کبھی پرانی محبتوں کو بھولنا اس لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نئی محبتیں اپنی جگہ نہیں بنا پاتی۔ حنزلہ نے کبھی محبت اور اپنائیت سے اسے سمیٹا ہی نہیں تھا، اس لیے آج بھی وہ ہزاروں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی اور ایک زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا الباش کے گھر والوں کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ کیا واقعی 2 تھیلیسیمیا مائنر کی شادی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا حنزلہ جیسے مردوں کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی بیویاں بھی کسی کی بیٹی ہیں اور ان کے سینے میں بھی دل ہے، انہیں بھی عزت اور تحفظ کا احساس چاہیے؟ کیا الباش کی قسمت میں شہیر جیسا مرد ہی ہونا چاہیے تھا، یا پھر حنزلہ کو ہی شامل ہونا چاہیے تھا؟